बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं और सारी खबरें इस वक्त अदालत से आ रही हैं। इन अहम तरीन खबरों में 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब की एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, 9 मई की अदालती तहकीकात की जाएं, पता चलाया जाए कि क्या हुआ है। ये दरख्वास्त समात के लिए मंजूर कर ली गई है। हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी बेंच है वहाँ पेश हुए और हामिद खान साहब ने वहाँ पेश होकर इस सिलसिले में दलाइल दिए और ये दरख्वास्त अब समात के लिए मंजूर कर ली गई है कि जुडिशल इंक्वायरी 9 मई की करवाई जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान इनके सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समात की। इस समात के मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त की मुखालिफत की और मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त अवामी अहमियत की नहीं है। वफाक की जानिब से इस नुक्ते पर दलाइल दिए जाएंगे। तो वफाक को पहली शिकस्त यहाँ पर हो गई है कि यह अवामी मुफाद का मामला है, क्योंकि ये दरख्वास्त समात के लिए मंजूर हो गई है। इसको मंजूर ही ना किया जाए, ये वफाक की जानिब से कहा गया था। अब देखिए, 9 मई अवामी मुफाद का मामला नहीं है, ये वफाक बता रहा है। इसमें फ़रीक है वफाकी हुकूमत, इसमें फ़रीक है पाकिस्तान की आर्मी और इसमें एक फ़रीक है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। और यहाँ पर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन पर मुनज़्ज़म सोची समझी साजिश के तहत हमले किए गए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर इल्ज़ाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में कहती है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब यहाँ अदालत में हुआ क्या? अदालत ने 9 मई वाक़ई की जुडिशल इंक्वायरी के लिए इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करते हुए दरख्वास्त को नंबर लगाकर समात के लिए मुक़र्रर करने का हुक्म दे दिया है। 9 मई की जुडिशल तहक़ीक़ात के लिए इमरान खान की दरख्वास्त बाज़ाब्ता समात के लिए मंजूर की गई है। हामिद खान साहब ने मौक़िफ़ अपनाया कि 1.5 साल हो चुका है, पता तो करा लें कि 9 मई को हुआ क्या था। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, एहतजाज करने पर फ़ौज तलब कर ली जाती है। इस पर जस्टिस साहिबा मुसरत हिलाली साहिबा उन्होंने ये कहा कि मार्शल लॉ में वो खुद आते हैं, तलब नहीं किए जाते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फौज तो आइन के आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप इसे मार्शल लॉ कहते हैं, आइन के आर्टिकल 245 को, तो फिर इस आर्टिकल को चैलेंज करते हैं आप। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप मार्शल लॉ कहकर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या किसी अथॉरिटी का कोई ऐसा हुक्म मौजूद है जिसे आप चैलेंज कर रहे हैं? हामिद खान ने कहा कि 9 मई के बाद सैकड़ों एफआईआर्स हुई, एक पार्टी को दीवार से लगा दिया गया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, आपने हाईकोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया? हामिद खान साहब का जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि ये पूरे मुल्क का मामला है, ये एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मामला है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ लगा रहा है कि यह अवामी मुफाद का मामला नहीं। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि आप ठोस वजह बताएं। बादियुन नज़र में तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर नहीं होने चाहिए, जिस पर एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि आप एतराज़ात दूर करके मेरिट पर सुने तो मैं अदालत को मुतमईन करूंगा। अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए, केस दोबारा लगने पर आपको उठाए गए सवालात पर हमें मुतमईन करना होगा। मुसरत हिलाली साहिबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा, जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं, मुझे अपनी अदालतों से यह बड़ी शिकायत है कि इनका बाकायदा मुजरिमाना किरदार होता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी बेंच बनाकर उसकी हैसियत बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऊंची हो गई है बज़ाहिर, और वहां पर भी उस बेंच में बैठकर भी जस्टिस साहिबा ये फरमा रही हैं कि अगर हो भी गया तो क्या होगा। जस्टिस साहिबा कह रही हैं कि फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा, हम जब कमीशन बना देंगे तो जिम्मेदारी ही फिक्स कर सकेगा कमीशन। फिर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई वाक़ई की जुडिशल तहकीकात के लिए दरखास्त पर समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अब 9 मई को हुआ क्या था? 9 मई की सुबह इमरान खान साहब जब जमान पाक से निकले तो वो एक बयान देकर निकले। उसके बाद 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीशे तोड़कर वहां पर जहां बायोमेट्रिक किया जाता है वहां से इमरान खान साहब को एक कमरे के अंदर से निकाला गया और निकालकर यहां से कॉलर पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया
اور وہاں سے لے گئے. عمران خان صاحب کے وکیل نعیم حیدر پنجو تھا، لہو لہان دیگر وکلا کو مار پڑی، سب کچھ ہوا اور عمران خان صاحب کو وہاں سے لے جایا گیا. یہ ہوا تھا 9 مئی کو. اور اس کو پھر آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر آئینی قرار دے دیا، غیر قانونی قرار دے دیا. ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی فوٹیج غائب ہو گئی. اس واقعے کا رد عمل تھا جو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے چاہنے والوں نے دیا. اس رد عمل میں وہ مختلف فوجی انسٹالیشنز تک پہنچے اور وہاں پر انہوں نے مظاہرے کیے. فوج کا یہ الزام ہے کہ یہ جو مظاہرین تھے یہ تیاری کے ساتھ آئے، انہوں نے آگ لگائی. پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن تھا ان جگہوں کی، جی ایچ کیو کی، اس کے ساتھ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے، دیگر عمارتیں ہیں، ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے آئیں اور بتائیں کہ ہمارے لوگ موجود تھے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جس طرح کے مقدمات بنائے گئے، پورا پاکستان ہنس رہا ہے کہ صنم جاوید یہاں بھی تھی، وہاں بھی تھی، وہاں بھی تھی. شاہ محمود قریشی کراچی میں تھے اور شاہ محمود قریشی ان مقدمات کو بھگت رہے ہیں، جیل میں ہیں. جن لوگوں نے مذمت کی وہ سب کے سب چھوٹ گئے. یہ سب سے بڑا لطیفہ ہے. یعنی گاڑی کے اندر خدیجہ شاہ بیٹھی تھی، خدیجہ شاہ گرفتار ہوئیں، جیلیں بھگتیں، گاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر نعرے لگا رہی تھیں. اندلیب عباس پریس کانفرنس کی، جان چھوٹ گئی. مراد راز، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس مقام پر جو لوگ مظاہرین پہنچے تھے ان کی مراد راز کو اتنی کالز تھیں اور مراد راز کی ان کو اتنی کالز تھیں. مراد راز نے پریس کانفرنس کی، مذمت کی، مراد راز چھوٹ گئے. باقی لوگ پھنسے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے پریس کانفرنس نہیں کی وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ 9 مئی کو ہمارے سامنے ڈھنگ سے رکھنے کے لیے کافی ہیں یہ تمام چیزیں. عدالت میں بھی یہ تمام چیزیں جائیں گی، ثابت ہوں گی. ہمارے سامنے آئے گا کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا. اچھی بات ہے کہ اب یہ معاملہ کھل رہا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب پر توہین عدالت کا معاملہ جو 25 مئی کا احتجاج تھا، 9 مئی سے بہت پہلے عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی. 25 مئی کا لانگ مارچ تھا. 25 مئی کے اس لانگ مارچ پر جہاں پورے پنجاب میں، خاص طور پر ملک کے دیگر حصوں میں بھی، سندھ میں، کراچی میں بہت ہوا، وہاں ریاستی فسطائیت کا مظاہرہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا. پولیس گھروں میں اتار دی، لوگوں کو مارا پیٹا گیا. اس 25 مئی کے حوالے سے توہین عدالت کی عمران خان نے، اور عدالتی احکامات کو نہیں مانا تو عمران خان پر توہین عدالت کی کارروائی. یہ جو سماعت تھی اس میں امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ نے سماعت کی اور پوچھا حکومت سے کہ کیا حکومت اس کی سماعت چاہتی ہے، اس کیس کو چلانا چاہتی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا حکومت سنجیدگی سے درخواست پر سماعت چاہتی ہے. عمران خان نے 25 مئی کو لانگ مارچ کیا، عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی. تو امین الدین صاحب نے کہا پھر سوچ لیں، اگر عدالت نے نوٹس کیا تو عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کرنا پڑے گا. یعنی یہ تو عمران خان پر توہین عدالت کی کارروائی ہے، یہ کارروائی چلانی ہے. یعنی جو قاضی فائزہ کی عدالت میں عمران خان صاحب 2 بار بذریعہ ویڈیو لنک آئے تھے، اس کارروائی میں کیا ہوا تھا؟ اس کارروائی میں عمران خان ایک فریق تھے، عمران خان نے کیس کیا ہوا تھا، نیب ترامیم کا معاملہ تھا، تو وہاں عمران خان بذریعہ ویڈیو لنک تھے. یہ عمران خان پر کیس ہے. امین الدین صاحب نے کہا پیش کرنا پڑے گا. جب یہ کہا تو باقاعدہ طور پر آئیں بائیں شائیں شروع ہو گئی اور پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے حکومت سے پوچھ کر بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے. آپ کیوں جذباتی ہو رہے ہیں؟ عدالت آپ کو راستہ دکھا رہی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے جواب جمع کرا دیا ہے. اچھا، ویسے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں خبر، اس میں ہر جگہ وہی لکھا بانی پی ٹی آئی. عمران خان لکھتے ہوئے اب بھی ہماری میڈیا کا دم نکلتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جواب جمع کرا دیا ہے. عدالت کا زبانی حکم عمران خان تک نہیں پہنچ سکا تھا. موبائل فون کی سروس کی بندش کے باعث وکلا کا رابطہ نہیں ہو سکا تھا. تو اس پر مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کیا بانی پی ٹی آئی کو، عمران خان کو نوٹس ہوا؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا نوٹس موصول ہونے پر ہی جواب جمع کرایا ہے. پھر آئینی بینچ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی. تو یہ اس کیس میں ہوا. عطا تارڑ صاحب نے ہمیں ایک لطیفہ سنایا، وزیر اطلاعات صاحب نے. عطا تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف صحافیوں کو آن لائن ہراساں کرنے کی مہم چلا رہی ہے، ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے. یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں صحافیوں کو، لفافہ غلام پٹواری بولتے ہیں، بھانڈ بولتے ہیں اور یہ مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ ہراساں کر رہے ہیں صحافیوں کو. کیا جاتا ہے بعض صحافیوں کے ساتھ، ٹھیک ٹھاک طریقے سے پاکستان تحریک انصاف والے کرتے ہیں. آسمان شیرازی صاحبہ کے ساتھ ہوتا ہے،
طلعت حسین صاحب کے ساتھ ہوتا ہے. طلعت حسین صاحب اور آسما شیرازی صاحبہ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, تو جواب میں سوشل میڈیا پر کیا کیا جاتا ہے, یہ ظاہر ہے ہمارے سامنے ہے. میں آسما شیرازی صاحبہ سے بہت اچھا تعلق رکھتا ہوں, مطلب وہ میری بڑی بہن ہے اور ان کے ساتھ میں نے مختلف جگہوں پر کام کر رکھا ہے. ہمارا بہت اچھا انٹریکشن اور بہت احترام کا رشتہ ہے. لیکن میری رائے میں جس طرح میرا ایک بائس ہے ٹوورڈز پی ٹی آئی, پرو پی ٹی آئی, آسما شیرازی صاحبہ کا میری رائے میں ایک اینٹی پی ٹی آئی بائس ہے. اب یہ میری رائے ہے, اس رائے سے کیا میرا آسما شیرازی صاحبہ کا بہن بھائی کا رشتہ, احترام کا تعلق ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں. لیکن ان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ بڑی زیادتی کی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کی جانب سے, اور پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ آسما شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی کرتی ہیں, اس لیے ہم یہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. اب عطا طاہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذموم مہم کا مقصد صحافیوں کو نقصان پہنچانا ہے. پی ایف یو جی نے بھی صحافیوں کی آن لائن ہراسمنٹ کی مذمت کی ہے. ایسے موقع پہ کہتے ہیں دیکھو کیا کون رہا ہے. جب یہ عطا طاہر بتا رہے نا تو کیا کون رہا ہے. ابھی پچھلے کچھ عرصے میں ان لوگوں نے دھڑا دھڑ صحافیوں کو ہراساں کیا ہے. گھروں پہ نوٹس بھیجو, 40 صحافیوں کا نام, 43 صحافیوں کا نام, قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بات کر دی, ان صحافیوں کو نوٹس بھیجو, شہباز شریف کو کچھ بول دیا نوٹس بھیجو, مریم کے بارے میں بات کر دی نوٹس بھیجو. ابھی عوریہ مقبول جان صاحب کو جس موقف کی بنا پر 91 دن آپ نے جیل میں رکھا ہے, عوریہ مقبول جان صاحب کا وہ موقف درست ثابت ہوا تھا. 3 فیصلے لکھے قاضی فائز عیسیٰ نے. قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس غلط ثابت ہوئے تھے. عوریہ صاحب کو 91 دن آپ نے جیل میں رکھا. تمام طرز زیادتی کی گئی کیونکہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بول رہے تھے, ان کے بھائی کی کرپشن کے بارے میں بات کر رہے تھے, مریم نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. 91 دن جیل میں رکھا. عمران ریاض خان, پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اور عمران ریاض خان کے ساتھ جو ہوا وہ سب نے دیکھا. عمران ریاض خان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے پولیس نے گرفتار کیا, اور اس کے بعد عمران ریاض خان تقریباً 144-45 دن غائب. اور ان تمام دنوں میں عمران ریاض خان کے ساتھ جو ہوا وہ عمران ریاض خان کے بارے میں انہوں نے خود بتا دیا 3 کا ڈیرہ میں. وہ وجاہت سعید خان نے بتا دیا. بڑی حد تک میں نے آپ کو بتا دیا کہ راتوں کو اٹھ کر ہوش میں نہیں ہوتے, کس حالت میں ہوتے ہیں کہ ہاتھ یوں اوپر کر لیتے ہیں, جس حالت میں ان کو رکھا جاتا تھا اس حالت میں آ جاتے ہیں, کندھا پکڑ کے جھلایا جائے تو تب جاگتے ہیں. دیوار سے لگ کر منہ دیوار کی طرف کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تیر کی طرح. وہاں پر سوالات کرتے ہوئے یہی کہا جاتا تھا پیچھے مڑ کے مت دیکھنا, اور ایسے کھڑا کر کے سوالات کیے جاتے تھے. تشدد کیا گیا تھا. تو عمران ریاض خان جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ لوگ کہتے تھے نہیں عمران ریاض کو صحافی نہیں مانتے, بندہ مانتے ہو, انسان مانتے ہو, پاکستانی مانتے ہو, کسی کو غائب رکھا جا سکتا ہے, تشدد کیا جا سکتا ہے, یہیں پر یہیں کے ادارے تشدد کر سکتے ہیں. مطلب کیسی بے شرم حکومت ہے. اس طرح کے بیانات عطا طاہر نے بھی دیے, مریم اورنگزیب نے بھی دیے, مریم نواز شریف نے بھی دیے, باقی لوگوں نے بھی دیے. انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کیا. ہٹا کٹا بندہ گیا, واپس آیا 55 کلو کا بھی نہیں نکلا. تو یہ مذاق کیا گیا. ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا, ان لوگوں کی پی ڈی ایم سرکار تھی, 22 مقدمات پاکستان میں, پاکستان سے نکلنے پر مجبور یو اے ای سے نکلوا دیا گیا, کینیا میں جان سے گیا. اور اس کے بعد کیا مذاق دیکھا ہم نے, اس وقت کا وزیر داخلہ مذاق اڑا رہا تھا, وہ مریم نواز شریف وہاں پر کیک کاٹ رہی تھی, ٹویٹر پہ مذاق اڑا رہی تھی. انتہائی بیہودہ کام کیے ان لوگوں نے. اور ان لوگوں میں شامل عطا طاہر یہ کہیں گے پی ٹی آئی والے صحافیوں کو ہراساں کر رہے ہیں. ابھی قمر میکن کے گھر پہ چھاپا مارا آپ نے باقی اسلام آباد کے صحافیوں کو دوڑایا ہوا ہے. اکثریت صحافیوں کے اپنے گھروں پر رات کو نہیں سو رہی. اکرم رائی صاحب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, لکھتے ہیں, بات کرتے ہیں, ایک بڑا زبردست دماغ رکھتے ہیں. ان کے گھر پر ایف آئی اے والے آ گئے, آپ کو لے جانے آئے ہیں. تو یہ تمام کام یہ حکومت کر رہی ہے, سرکاری سرپرستی میں لوگوں کو ہراساں کرنے کا کام کیا جا رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں پی ٹی آئی والے لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے جو اپنا بریگیڈ چھوڑا ہوا ہے سوشل میڈیا پر, اس کے بارے میں باضابطہ طور پر بڑے بڑے صحافی یہ بتاتے ہیں کہ غلیظ ترین لینگویج لکھنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سیاسی جماعت کے کارکن مسلم لیگ نون کے ہیں. پاکستان تحریک انصاف والوں کو انہوں نے پچھاڑ دیا ہے, بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور یہ سب سے گندی زبان استعمال کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ ایسے لوگوں کو اگر کوئی سیاسی لیڈر فالو کرنے کا ریکارڈ ہے کسی کا تو وہ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ. تمام گالی بازوں کو مریم نواز شریف صاحبہ خود فالو کرتی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.